हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है मेजर रजा ने, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। वेलकम, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सर, आज हम जो है आपसे इंडिविजुअली आपके व्यूज़ जानना चाह रहे थे और हमारे सामने कुछ खबरें थी और वो आपका उस पर व्यूज़ जानना चाह रहे थे। एक खबर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने, यानी कि जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हुआ तो पाकिस्तान ने पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भेजी थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर को देखते हुए? सोर्स कोट करें, स्क्रीन पे चलाएं अपने सोर्स। अगर आपके पास नहीं है तो मैं चला देता हूँ। जी सर, आप प्लीज़ इसको कर दीजिएगा क्योंकि आपकी साइड से शेयर हो जाएगा, मैं मेरी साइड से अभी आपके सामने वो अभी मैंने टाइप किया है, मैं ताकि आपके ऑडियंस को भी दिखा दूं ना। आजकल आप लोग कहते हैं जी सबूतों के साथ बात करो, तो ये मैं स्क्रीन शेयर, ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी स्क्रीन सर, हो मेरी रही शेयर है। हो रही है? जी सर, हो रही है, हो ये रही है। ये देखिए, मैंने लिखा है, डिड पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एडमिट दैट पाकिस्तान रिक्वेस्टेड सीज फायर फ्रॉम यूएसए। तो इसके अंदर देख लें, एनडीटीवी ने ये खबर रिपोर्ट की है, मिंट ने रिपोर्ट की है, एनडीटीवी ने की है, इकोनॉमिक टाइम्स ने की है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने की है, टेलीग्राफ इंडिया ने की है, द फेडरल, पता नहीं प्रगति वेदादि, इस तरह करके। तो मतलब ये सारे सोर्स हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल में इस पे मजीद मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। ये अभी इररेलेवेंट हो गया है कि जी पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी या इंडिया ने की थी। सबको पता है किसने रिक्वेस्ट की थी। जो दुनिया के जय्यद सहाफ़ी हैं, जो अच्छे जय्यद किस्म के वो हैं, उन सबको पता है कि किसने रिक्वेस्ट की थी। और ये इलॉजिकल भी है। पहली बात तो मैंने आपको सोर्सेज दिखा दी। सेकंड बात ये है कि इसकी कोई दलील नहीं बनती। क्यों? कि इंडिया ने जंग स्टार्ट की थी ना, तो मतलब इंडिया क्यों माना? चलो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट, इंडिया क्यों माना? इंडिया कहता जनाब हमने इनको सबक सिखाना है, इनकी ऐसी की तैसी। देखे ना, मैंने स्टार्ट किया ना लड़ाई आपके साथ। तो उधर से रिक्वेस्ट आती है जी छोड़ दें, जी माफ कर दें। तो मैं कहूंगा नहीं जनाब, मैंने तो अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया, मैं क्यों माफ करूं आपको? आप जब तक अपना जो है या हमें बदले में ये दें वो दें, फलां को सजा दें, कुछ दें, तो ऐसे बगैर कुछ लिए दिए लॉजिकल नहीं है कि जी रिक्वेस्ट भी पाकिस्तान ने की और फिर इंडिया मान भी गया। तो इसलिए दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। एक तो ये कि ये इंडियन मीडिया इसको सारे को रिपोर्ट कर रहा है, और दूसरा, और वो उनके मिंट टीवी तो ये टीवी तो अगरबत्ती तो फलां बत्ती, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ ये जो गूदी मीडिया या गूदी मीडिया आप जिसको कहते हैं, ये उसी की एक तस्वीर है। वो एक मेजर साहब आते थे ना जो कहते थे पाकिस्तानी गटर के कीड़े, ये जो है ना मतलब नालायक ढक्कन और बेकार लोग, वो किधर है वो मेजर साहब? मुझे तो बड़े अरसे से नजर नहीं आए। बड़े पॉपुलर मेजर थे साहब, इधर-उधर सब कुछ। मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो किधर है? वो अभी कोई मेरे ख्याल में, मैं उस टाइम पे भी कहता था कि ये कोई पी पिला के जो है ना मतलब इस तरह की ओल-फोल बातें करते हैं। तो अब मेरा ख्याल में कोई सस्ते वाला लेके तो कहीं साइड पे बैठे हुए होंगे। तो कराची पे भी उन्होंने पोर्ट पे हमला कर दिया था, और ये क्योंकि ज़िंदगी में ना कभी कोई ड्यूटी दी, ना लड़ाई लड़ी, ना किसी जगह पे पोस्ट हुए, ना कुछ हुए। खाली जनाब बैठ के तो जो है ना वो, हाँ, माइक के ऊपर आप इस टाइम पे मुझसे जिसको मर्ज़ी है गिरवा लें। मैं पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को गिरा सकता हूँ, चाँद को हाथ लगा सकता हूँ मतलब। लेकिन फिर भी कोई भी माकूल आदमी किसी दूसरे, मैं तो इंडियंस को गटर का ढक्कन नहीं कहता, मैं तो उनको गटर के कीड़े नहीं कहता। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जी इंडिया की सोसाइटी के अंदर सेगमेंटेशन है, लेकिन उसके ऊपर बस मेरा एक वो इंसानी एतराज़ है। उसके ऊपर मेरा वो है, मुझे यहाँ पे हिंदू जो आपके ऑडियंस हैं, वो कहते हैं कि मतलब तुम फलाँ हो, कन्वर्टेड हिंदू हो। मैं बिल्कुल मानता हूँ इन बातों को। तो देखिए, इसलिए मैं आपको सीधी-सी बात बता रहा हूँ। मेरे लिए, मैं बार-बार कहता रहा हूँ कि मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि 3.5 दिन में इंडिया पाकिस्तान ने कहा कि जी जंग खत्म। और रूस यूक्रेन की तरह 3.5 साल नहीं लगा। और ये भी मैं आपको बता दूं ओपनली कि यूक्रेन में भी वो 3.5 साल में 10 लाख बच्चे मरवा के वहां के जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, वो इसलिए
رباہا جنگ نہیں کر رہے کہ وہ کسی اعلیٰ اخلاقی اصول کے اوپر کھڑے ہوئے. وہ ایک جتھا ہے کہ جو ان کی حکومت پہ قابض ہوا ہے. وہ نہ الیکشن کرا رہا ہے. اس کے مطلب 2 سال ہو گئے ہیں، مطلب سال ہو گیا کہ جی اس کا الیکشن اس کا ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جو ان کا جس کو وہ رشینز کلاؤن کہتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ کامیڈی شوز کرتا تھا اور مطلب وہ ڈانس کرتا تھا، تو جو وہاں کا بھی صدر بنا ہوا ہے اور وہ گرین سی ٹی شرٹ پہن کے نا، وہ بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو بہت بڑا دنیا کا کمانڈو سمجھتا ہے. اپنے یوکرین کے بچے اس نے مروا 10 لاکھ بچے، آپ سوچیں 10 لاکھ نوجوان بچے اس نے مروا دیے. مطلب کیا وہ حاصل کرے گا مطلب اپنے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو سچی بات ہے. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ جی انڈیا پاکستان دونوں کو سلام ہے کہ جی انہوں نے 3.5 دن کے بعد کہا کہ جی اس کو ختم کریں. تو اول تو یہ ہے کہ یہ وہی شرارتی گودی میڈیا ہے. نمبر 2، لاجیکلی یہ بات عقل کو نہیں لگتی کہ جس نے سٹارٹ کیا ہے وہ بغیر کسی بات کے مان گیا، جبکہ دوسرا جو ہے منتیں کر رہا ہے چھوڑ دو. تو اس لیے یہ دونوں باتیں نہیں بنتی. اور تیسرا کہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ آج کل یہ بڑا انڈین میڈیا جو ہے، مطلب ان کے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ یہ پھیلا رہے ہیں کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ایران کے اوپر کسی طریقے سے اسرائیل نے کوئی ایٹمی حملہ کیا تو ہم اپنا ایٹم بم جو ہے وہ جا کے اسرائیل کے اوپر گرا دیں. پاکستان نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی. نہ پاکستان اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے، نہ اس طرح کی کوئی شیخیاں بگاڑتا ہے، نہ پاکستان اس طرح کے غیر ذمہ دار بیان دیتا ہے. مطلب دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت کا، اپنی اس کا، وہ بالکل پاکستان نے اس کو رکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اور دفاع کے لیے، حملے کے لیے نہیں، پاکستان کے دفاع کے لیے، جو ہمارا ایک رائٹ ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا رائٹ ہے اپنے گھر میں، مطلب آپ کو اپنے گھر کا دفاع کرنا. اگر کوئی آپ کے اوپر زبردستی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں. اس ٹائم پہ یہ تو نہیں ہے کہ نہیں جی آپ آگے جو ہے نا وہ اگلے ہو کہ نہیں جی ٹھیک ہے تم آ جاؤ. ہاں، اگر آپ کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جو کسی پہ حملے کی، وہ پھر ایک چینج ہو جاتی ہے کانوٹیشن. تو اس لیے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے. یہ بس وہ گودی میڈیا ہے، کیا اس کا علاج کریں. اور اس میں مزے کی بات میں نے یہ دیکھی کہ اگر آپ یہ گوگل جیمینائی کو، اور یہ مجھے اس سے آئیڈیا آیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، یہ جو آج کل وہ جو کیا اس کو لارج لینگویج ماڈلز کہتے ہیں، کہ ان کو آپ سوالات جوابات دیں نا تو وہ بڑے اچھے آپ کو بلٹس بنا دیتے ہیں، آپ کو بڑے اچھے طریقے سے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. تو انٹرسٹنگلی اگر آپ جیمینائی کو کہیں کہ بھائی معلوم کرو یہ خبر یہ پاکستان کی ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہی ہے، تو وہ کہے گا یس کہی ہے. تو میں نے پھر اس کو کہا کہ جناب اس کو کوالیفائی کرو، تو وہ پورا دکھاتا ہے کہ میں نے کہاں سے لیا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ این ڈی ٹی وی اور اس طرح کے یہ جو سامنے میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھائے تھے، ان سارے سورسز کو لے کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ صحیح ہے. تو مجھے اس سے ایک آئیڈیا آیا کہ اگر آپ نے کوئی جھوٹی خبر پھیلانی ہو اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہو، تو آپ تو بڑا یہ لارج لینگویج ماڈل کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں. اور اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ 8-10 ویب سائٹیں بنائیں، ان 8-10 ویب سائٹوں کے اوپر جو ہے نا اس طرح کی خبر چلوائیں، اور خبر چلوانے کے بعد اے آئی کو فیڈ کر دیں کہ جناب یہ سچ ہے. تو اس لیے میرا خیال میں مجھے اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا کہ ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بھی جب تک ہیومن فیکٹر نہیں ہوگا تب تک بات، مطلب اس کا مطلب ہے کہ انسان پھر قائم دائم رہے گا. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ آپریٹرز ختم ہو جائیں گے، یہ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. تو یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل درست نہیں ہے. فیکچولی حقیقت یہ ہے کہ جی انڈیا نے ریکویسٹ کی تھی، اور وہ لاجیکل سینس بھی بنتا ہے کہ چونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی، پاکستان نے یس یہ ضرور کہا کہ جی ٹھیک ہے ان کو اگر اب سیز فائر چاہیے، ان کو جنگ چاہیے تھی، ہم نے ان کو جنگ دے دی، اب ان کو سیز فائر چاہیے، ہم ان کو سیز فائر بھی دے دیتے. یہ پاکستان نے ضرور کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ فیکچولی کریکٹ نہیں، اور لاجیکلی بھی اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. تو میرا خیال میں یہ وہی گودی میڈیا جو ہے نا، وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی، تو وہ اس طرح کی بڑی دور کی سوجی ہے جو انہوں نے لگا دی ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کنٹریز کے ریلیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکیں گے؟ ربا یہ تو بڑا ہی اوکھا سوال ہے. یہ تو اگر میں اس پہ واپس کاؤنٹر سوال آپ سے کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ سر ڈیپینڈ کرتا ہے رشتہ داروں پر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے رشتہ داروں کے اوپر، اور یہ ہے رشتہ دار. تو میرے حساب سے انڈیا پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انڈیا بڑا ملک ہے، انڈیا کے زیادہ آبادی ہے، انڈیا کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. تو اسی طریقے سے کہ جو بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، جس کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں،
جو ملک جو ہے وہ مطلب سائز میں بڑا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا ثبوت دے، اس کو چاہیے کہ وہ سمجھداری کا ثبوت دے۔ تو یہ ڈیپینڈ انڈیا کے اوپر کرتا ہے، یہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ نمبر 2، اگر آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ مطلب جا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں نا کہ جی آپ کسی چھوٹے کو تو نہیں بلیم کر سکتے نا، اس میں چاہے غلطی کسی اور کی بھی ہو تب بھی ذمہ داری کا ثبوت آپ نے دینا ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جہاں ایک طرف الیکشن کے لیے مودی صاحب کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کوئی واقعہ کرایا، اس کے اوپر جو ہے دوست دھمکی دی پاکستان کو، اور معصوم لوگوں کے ووٹس جو ہیں وہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی، تو اسی طریقے سے انہوں نے یہ کیا، اور میرا خیال میں اسی چکر میں جیسی ان کا کام ہو گیا تو انہوں نے کہا ہاں جی سیز فائر کر، تو تھوڑی اس دفعہ حقیقت کا رنگ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ جو سارے میزائل صحیح مارے۔ اور دوسرا میرا خیال میں کوئی غلط فہمی تھی کہ جی افواج پاکستان اور عوام کے بیچ میں کوئی رنجش ہے تو بھی اس کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، جس طرح یہ اسرائیل کو غلط فہمی تھی کہ جناب ہم اٹیک کریں گے اور اس میں جو ہے مطلب ہم ان کی سینئر لیڈرشپ ایران کی اڑا دیں گے، تو ایران جو ہے وہ اسی دن جو ہے نا وہاں پہ وہ جھنڈے کھڑے ہو جائیں گے، انقلاب آ جائے گا، لوگ تالیاں بجائیں گے اور بس مطلب کہانی ختم ہو جائے گی۔ سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ہاں ہاں اچھا سر، چلیں یہ تو ایک ہو گیا انڈیا پاکستان کے حوالے سے۔ ایک اور خبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہمارے سامنے آتی ہے جس پر کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا وانٹ ایکسپٹ تھرڈ پارٹی میڈیکیشن آن کشمیر، مودی ٹیلس ٹرمپ۔ سر کیا کہیں گے اس خبر کو دیکھتے ہوئے، اور انڈیا ورسز پاکستان ورسز ٹرمپ کیا کہیں گے؟ اچھا، وہ یہ ہے کہ مودی صاحب کے نا برے دن آئے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کو سندور الٹا پڑ گیا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ اپنی دوستی کی بڑی انڈیا کے اندر پرچار کیا کرتے تھے کہ بھائی میں اتنا مشہور، اور پھر یہ بھی تھا کہ جی مودی صاحب نے ایک طریقہ یہ رکھا ہوا تھا کہ جس بھی جا کے دنیا کے صدر یا وزیر اعظم کے ساتھ ملتے تھے تو اس کے ارسپیکٹو کہ وہ خاتون ہے یا مرد ہے، وہ مودی صاحب جو ہے نا وہاں پہ جفیاں بھی اور مطلب ایون بوسے بھی لے لیا کرتے تھے اگلے کے۔ تو وہ مودی صاحب نے ایک بنایا ہوا تھا کہ جیسے جو ہے نا میں بڑا تگڑے یار ہیں میرے، میں ان کے ساتھ، اور مطلب یہ وہ، تو وہ ایک تو انڈیا کو وہ بہت صدمہ ہے کہ جی پاکستان انڈیا کی آپریشن سندور اور بنیان المرصوص کے دوران، کیونکہ اخلاقی طور پہ پاکستان واز آن دی ہائی گراؤنڈ، تو دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا اخلاقی ہائی گراؤنڈ ہو تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، دنیا بڑی ظالم ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ ہماری بہتر ڈپلومیسی، ہماری زیادہ ایکٹیو نیریٹو بنانے کی صلاحیت اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ساتھ آپ نے دیکھا چائنا تو بالکل فولاد کی طرح کھڑا ہوا، لیکن اس کے علاوہ ترکی، اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ، اس کے علاوہ یہ ایران، باقی لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ، آذربائیجان، وہ پاکستان کے ساتھ دلیر کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو مودی صاحب کے برے دن اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ مودی صاحب بڑے تمطراق کے ساتھ یہاں سے جناب پہنچے تھے امریکہ اور سوری کینیڈا، اور کینیڈا پہنچنے کے بعد وہاں پہ G7 کی ایک میٹنگ تھی جن میں ان کو مہمان کے طور پہ بلایا تھا، اور وہاں پہ ان کا تھا کہ جناب مجھے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا اور سارا موقع مل جائے گا، لیکن یہ ایران کی سچویشن کی وجہ سے ٹرمپ صاحب وہاں سے جلدی نکل آئے، باوجود کہ انہوں نے پوری ٹرائی کی کسی طریقے سے ان کی ملاقات ہو جائے، لیکن ان کے برے دن آئے ہوئے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر ایک انہوں نے خبر چلائی کہ جی وہ فون پہ بات چیت ہوئی اور وہ آدھا گھنٹہ ہم نے بات چیت کی، لیکن دوسری طرف چلے مان لیا جی آپ کی فون پہ بات چیت تھی، آپ نے آدھا گھنٹہ بات چیت کر لی، اور کیوں کی؟ وہ اس لیے کی کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پراپر پروٹوکول کے تحت، جو سفارتی پروٹوکول ہوتا ہے اس کے تحت وائٹ ہاؤس میں دعوت تھی۔ 14 جون کو انہوں نے یو ایس کے ڈیفنس ڈے پریڈ اٹینڈ کرنا تھا، اور یو ایس آرمی کا جو ڈیفنس پریڈ تھی وہ اٹینڈ کرنی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں دوپہر کے کھانے کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، اور وہ جو ملاقات ہے وہ 1 گھنٹے کی سکیجول تھی اور وہ 2 گھنٹے ملاقات جاری رہی۔ تو ظاہر ہے کوئی اب بات میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اچھی بات چیت ہی ہو تو تب آپ 1 سے 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں نا، ورنہ سفارتی پروٹوکول کے مطابق تو گھنٹے کی میٹنگ ہو تو گھنٹے سے پہلے ختم ہو جاتی ہے، تو یا حد بھی ہوئی تو گھنٹہ چلتی ہے، لیکن اگر 2 گھنٹے بات چیت ہوئی تو میرا خیال میں کہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کی بات چیت کو توجہ سے سنا، اور دونوں کی دلچسپی بھی تھی ایک دوسرے کی بات چیت کے اندر۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی سوچ میں ہم آہنگی بھی تھی، اور اس سے پہلے کہ ان کے جو سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں ان کا جو بیان تھا کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو اس کی کامیاب کارروائیاں ہیں اور جو دلیر کارروائیاں ہیں اور اس کی جو بہادر افواج نے کیا ہے، ہم اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو سندور آپریشن ہے اس کے بعد تو مطلب یہ وہ کیا پنجابی کا لفظ ہے کہ بھونترے ہوئے ہیں نا، کہ جے شنکر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں یس یونائٹڈ یو ایس از ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اب تو ایسے چکرائے میں ہیں، پہلے یہ جے شنکر صاحب بڑے ڈائلاگ مارتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں پریچر نہیں چاہیے، ہمیں پارٹنر چاہیے، اس طرح کے یہ بڑا، اور انڈیا میں اس کے بڑا وہ چلتا تھا۔ تو مودی صاحب کو آدھے گھنٹے کی کال وہ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن وہ ملی بھاگ دوڑ کر کے، وہ اس لیے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پہنچنے سے پہلے وہ اپنا بیان، اپنی ساری بات چیت یہ صدر امریکہ کو پہنچانا چاہتے تھے۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب گئے ہیں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان انڈیا کے اور یو ایس کے معاملات سارے ڈسکس ہوئے ہیں، بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے ان سے مشورہ مانگا ہے، اور اس کے اوپر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ دا فیلڈ مارشل، کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے ساتھ ملا۔ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایز اے کرٹسی کہا ہو کہ ظاہر ہے کہ وہ صدر امریکہ ہے تو ان کی بات چیت کا ایک انداز ہے، لیکن انہوں نے کہا جی اس کے اوپر بھی میں نے مشورہ مانگا۔ مشورے سے مراد یہ کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی، اور انہوں نے کہا واضح الفاظ میں، اور یہ صدر جو امریکہ کے بھی موجودہ صدر ہیں ان کا خاصہ ہے کہ یہ مطلب پوائنٹ بلینک سیدھی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بہت بہتر جانتے ہیں اس کو ایران کو، اور مطلب مجھے سمجھنے میں مدد ملی۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے وہاں پہ مطلب اپنی طرف سے جو بھی طریقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے خطے میں امن کی، سلامتی کی، اس طرح کی بات چیت کی، اور میرا خیال میں کہ اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو اسرائیل ایران والا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی آپ خبریں سن رہی ہوں گی کہ آج 8واں دن ہے اسرائیل ایران کی جنگ کا، اور اس میں ابھی یہ خبریں آ گئی ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے، امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا۔ تو مودی صاحب بھاگ بھاگ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی مجھ سے مل لے، اور دوسرا دیکھیں کہ جی آپ کا اپنا پیارا پاکستان جو ہے وہ اپنی جو بھی ہماری چھوٹی موٹی حیثیت ہے اس میں اپنے قدموں پہ چلتا ہوا تو کیسے ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بڑے اچھے قدم اٹھا رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے آگے چل رہا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ تو اب اس میں لوگ کہیں گے کہ میجر صاحب نے اتنی لمبی تمہید باندھی، لیکن اس میں مودی صاحب بھلے کہتے رہے کہ جی ہم کیا کہتے ہیں اس کو کسی تیسرے کی بات نہیں مانیں گے، لیکن سیز فائر کے لیے تو تیسرے کے پاس ہی گئے تھے نا سرکار، ٹھیک ہے، سیز فائر کے لیے بھی آپس میں بات چیت کر لیتے کہ جی بائی لیٹرل ایشو ہے، لیکن سیز فائر کے لیے تو تیسرے کے پاس دوڑتے ہوئے گئے تھے آپ۔ تو پھر وہی تیسرے کہہ رہے ہیں نا کہ جناب ہم آپ کے معاملات حل کرا دیتے ہیں، ہم آپ کا کشمیر کا مسئلہ سالو کرا دیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہہ رہا ہو کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس آپ کا ایک پوائنٹ ہے، آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ جو اصرار کر رہے ہیں نا کہ جی یہ میں نہیں مانوں گا، تو میرا خیال میں اس میں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں مان جاؤں گا۔ تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ مان جائیں اور پاکستان اور انڈیا اپنا کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ہے ایک کوئی مستقل حل نکال لے کہ جو دونوں ملکوں کی عوام کے لیے بہتر ہو۔ سب سے پہلے تو جو کشمیر، جموں اینڈ کشمیر، مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کے لیے بہتر ہو، اور نمبر 2 کہ جو دونوں ملکوں کی عوام کے لیے بہتر ہو۔ تو مجھے تو ابھی آپ کے پروگرام میں یاد آ گیا کہ وہ یہ پہلگام واقعے سے پہلے بڑے وہ اچھے 2 کشمیری مسلمان جو ہیں وہ روز آ کے مجھے بتایا کرتے تھے کہ جی وہ مودی صاحب کتنے اچھے ہیں اور کیا عظیم ہیں اور یہ اور وہ ہیں۔ مجھے تو معلوم بھی نہیں، خدا معلوم ان غریبوں کا کیا ہوا ہے کہ وہ تو حالانکہ اسی راستے پہ تھے جس پہ سرکار ان پہ چلانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی بڑے عرصے سے غائب ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ وہ خیریت سے ہوں گے، کیونکہ یہ پہلگام کے بعد مجھے معلوم ہے کہ جی وہاں پہ زندگی بڑی ٹف ہے اس ٹائم پہ، اور بڑی مشکلات ہیں، بڑی لوگوں کے انہوں نے گھر گرا دیے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو حراست میں، نوجوان بچیوں کو لے لیا حراست کے اندر، اور یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو جو بڑا افسوسناک ہے، اور افسوسناک اس لیے ہے کہ آپ نہایت معصوم لوگوں کو
کس طریقے سے ان کے گھر گرا سکتے ہیں, کس طریقے سے. آپ کو معلوم ہے کتنی مشکل ہوتی ہے ایک گھر بنانے کے لیے, سب کچھ کرنے کے لیے. تو ایک ایسی, حالانکہ یہ بات مانتے نہیں ہیں, جب بھی یہ پروگرام میں آتے ہیں وہ کہیں گے کہ آج میجر صاحب اکیلے تھے تو انہوں نے دل کی بڑاس نکالی, لیکن یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے رباہا کے بھائی اسپیشل پاورز آپ نے کس لیے دی ہوئی ہیں اپنی فورسز کو؟ اگر مسئلہ نہیں ہے تو آپ نے کہا تھا 370 ہٹا دیں گے. بھائی 5 اگست 2019 کو آپ نے آرٹیکل 370 ہٹایا, اور آج ابھی 6 سال ہونے کو ہیں, ابھی تک آپ سے جو ہے وہ مطلب کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ سیدھے نہیں ہوئے. تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہرحال خوشی ہوگی کہ اگر دونوں ملک مل کے اپنے معاملات کو حل کر لیں اور اس میں ایک آگے کا رستہ نکال لیں. اور باقی کہ انڈیا جو ہے وہ اس طرح کی میں کہوں گا کہ بچگانا تو نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ یہ جو سوچی سمجھی بے وقوف حرکتیں ہیں, ان سے یہ ذرا باہر آ جائیں کہ جی ہم پانی روک دیں گے تو پھر ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. اگر امریکہ کا صدر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی نیوکلیئر طاقت ہے, تو جناب یہ معمولی بات نہیں ہے. پاکستان کے آپ مطلب سائز کو دیکھیں, پاکستان کی آبادی کو دیکھیں, پاکستان کی اکانومی کو, باقی چیز. یہ تو ہمیں تو وہ کدھر گئے, مجھے وہ ویسے میں یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ گئے کدھر, کہ بھائی وہ کوئی روبوٹ تھا, وہ کون تھا کہ وہ غائب ہی ہو گیا, کہ بھائی وہ بتاتا تھا بھکاری بھک منگے, مطلب یہ وہ فلاں ڈکان, ڈیلی صبح و شام, مطلب کہ جی تم بدھو تم جاہل. تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو یہ چھوٹے دماغ ہیں, ان کی اسی طرح کی باتیں ہیں, بس ٹھٹھے بازی کی, مطلب جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے کوئی تھوڑے ویوز لے لیے, وہ جانی ڈیپ جیسے جو ہے نا وہ ڈائلاگ بولے, ٹھیک ہے, وہ کیا مطلب ان کی تو وہ شعلے مووی کی طرح جو ہے نا مطلب وہ ہگڑ بگڑ کیا, اور اس کے بعد بس اپنی راہ لگ گئے. تو ویوز مل گئے, کوئی ڈالر شالر کما لے, اور اس کے بعد جو ہے نا عوام بھی خوش ہو کے سو جاتی ہے کہ اب مزہ آ گیا آج تو. تو یہ جو معلوماتی یا حقیقت یا سچ والی باتیں ہیں, یہ کون سنتا ہے؟ مطلب یہ تو کوئی بھی نہیں سنتا. تو اب حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان بہت کچھ شیئر کرتے ہیں, بہت زبردست ملک ہیں, بہت زبردست یہاں پہ کلچر ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جی کامن ہے سب کچھ, تو ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے, بات چیت سمجھ آتی ہے, مطلب کلچر سمجھ آتا ہے, سماج سمجھ آتا ہے, ہر چیز سمجھ آتی ہے. تو میرا خیال میں حل نکل سکتے ہیں اگر کوئی نکالنا چاہے. بالکل سر. اچھا سر, آپ نے جیسے گھر ٹوٹنے کی بات کی, تو انڈین میڈیا یہی کلیم کرتا ہے کہ ان کے گھر توڑے گئے ہیں جو اس پہلگام واقعے کی ایکٹیویٹیز میں, یعنی اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالو تھے, ان کے گھر توڑے گئے اور ان کو پکڑا گیا. ایک یہ ان کی طرف سے کلیم آتا ہے, اور دوسری جانب سے کشمیر کی بھی جب بات آتی ہے تو انڈیا ہمیشہ یہی کلیم کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کرتا ہے انڈیا میں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اول تو یہ ہے کہ مطلب جو میں نے جتنا ان کا پڑھا تھا کہ وہ 2 لوگ تھے جی جنہوں نے 26 لوگوں کو قتل کیا, ٹھیک ہے جی. تو اب 2 کے پیچھے آپ 2000 کا گھر گرا دیں, مطلب یہ کہاں کی انسانیت ہے, کہاں کا تک ہے. اب 5-10 ہزار کو گرفتار کر لیں, یہ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یہ کیسے لاجک ہے. ہاں, اب دہشت گردی, اسلامی دہشت گردی, مطلب یہ مسالہ مسولہ ڈال کے آپ سارے کشمیر کو میرا خیال ہے ایک دیگ لیں, بڑی سی پانی ابالیں, اس میں ڈال دیں اور کہیں کہ جناب یہ تھے, تو وہ تو پھر اب سرکار کی جو مرضی ہے کرے, کوئی کیا کہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ 2 لوگ تھے تو کیا مطلب آپ انویسٹیگیٹ کریں نا جی, کوئی پروسیس, ڈیو پروسیس کریں, سب کچھ کریں. آپ نے گھر ان کے پہلے گرا دیے, مطلب کس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کے گھر گرا دیے؟ مطلب آپ کے پاس کیا خبر تھی؟ ہاں, یہ جھوٹ جو تھا آپ کے پاس کہ 10 منٹ میں FIR, 12 منٹ میں جو ہے نا مطلب حملے کی دھمکی, 13ویں منٹ کے اندر انڈس واٹر ٹریٹی کینسل, 14ویں منٹ کے اندر جی ہمارے پائلٹ تیار, اور پھر جب 14 دن کے بعد آپ اٹیک کریں تو پھر آپ جو ہے نا آگے 6 مہینے کے لیے غائب ہو جائیں. ابھی تک وہ فرانس کی پارلیمنٹ میں ان کا ممبر پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ حضور انڈیا سے پوچھیں کہ کدھر ہے وہ رافیل جو گرے ہیں, ہماری کمپنی کا بٹھا بیٹھ گیا. فرانس کی ممبر پارلیمنٹ نے فرانس کی پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ جی کدھر ہیں وہ رافیل جو انڈیا کے گرے ہیں, تاکہ بھئی ہماری یہ ڈسالٹ ایویشن کا بٹھا بیٹھ گئے. اور یہاں پہ آپ نے آپ یہ نہیں معلوم آپ کے پروگرام میں تھا کس میں تھا, تو وہ تصویریں دکھا دکھا کے روہت شرما صاحب کہتے تھے کہ یہ دیکھیں جی اسٹاک ان کا اس لیے اوپر چلا گیا تو نیچے اس لیے. بھئی دیکھیں یہ ساری چیزیں حقیقتیں ہیں نا. ابھی چینگدو کا فیلڈ مارشل صاحب نے ملاقات کی ہے صدر امریکہ کے ساتھ, تو وہ چینگدو ایویشن کا اور اوپر چلا گیا ہے اسٹاک.
تو بھائی پاکستانیوں میں دم ہے نا، مانو، ختم بات. تو دوسرا یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ یہ جو دوسرا آپ کا سوال کیا تھا مقبوضہ کشمیر میں؟ ٹیررزم، انڈیا تو یہ کلیم کرتا ہے نا کہ پاکستان جو ہاں، ہے کشمیر میں میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، آپ پچھلے 10 سال میں ٹیررزم کے واقعات دیکھ لیں. 2016 میں ان کا ہوا پٹھان کوٹ، 2016 میں ہی ان کا ہوا اڑی میں، ٹھیک ہے، جس کے الزام انہوں نے پاکستان کے اوپر لگائے. اور اس کے بعد 2019 میں ان کا ہوا پلوامہ، ٹھیک ہے، اور 2025 میں انہوں نے کہا پہلگام 26 لوگ ان کے سویلین جو ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی میں قتل ہوئے. جو پلوامہ تھا اس میں 40 ان کے سی آر پی ایف کہتے ہیں اس کو، سینٹرل ریزرو پولیس، اس طرح کر کے، تو وہ 40 تھے. اور اس سے پہلے وہ جو اڑی میں اٹیک ہوا تھا اس میں 19 سولجرز تھے ان کے. تو یہ ٹوٹل مطلب آپ کر لیں تو یہ 100 سے شاید کم ہی بنتے ہیں 10 سال میں. اور یہ میں نے خود نہیں نکالا، مطلب میں نے تو آج کل، میں تو آپ بتاؤں نا آسان طریقہ لیتا ہوں کہ جا کے ٹائپ کرتا ہوں سارا سوال اور پھر اے آئی کو کہتا ہوں کہ نکال فگرز. تو مجھے بتائیں کہ 10 سال میں بھائی 4 آپ کے واقعات ہوئے ہیں، آپ اس کے اوپر پاکستان پاکستان پاکستان، آپ کا وہ گودی میڈیا، آپ کے وہ ریٹائرڈ میجر، آپ وہ جب غائب ہو گئے ہیں، آپ کے وہ بہت سارے دوسرے ڈیفنس اینالسٹ، آپ کے بہت سارے جو ہے نا وہ جرنلسٹ، ہم گرم کر دیں گے بلوچستان کو، ہم نرم کر دیں گے، آپ کا کلبھوشن یادو ہمارے پاس، ابھی نندن ہمارے پاس، آپ کے رافیل جہاز ہم گرائیں، آپ کو مطلب روز پکڑ کے ہم دیں. پھر آپ مطلب میں کیا اس کو کروں؟ تو بس وہ انڈیا کہتا رہے کہ جی پاکستان دہشت گرد ہے، بس ٹھیک ہے، اس سے اگر ان کا منجن بکتا ہے تو وہ بیچتے رہے. لیکن انڈیا کی عوام سوچے نا کہ یار 10 سال میں 4 واقعات. دوسری طرف پاکستان میں دیکھیں کہ جی ہم طالبان کے خلاف لڑ رہے ہیں، بلوچستان میں انسرجنسی سے لڑ رہے ہیں، یہ وہ سارا کچھ، ہماری فورسز ادھر کمیٹڈ ہیں. تو ہمیں کوئی سر کھجانے کا ٹائم ہے کہ ہم دوسرے محلے کے اندر بھی کچھ کریں. تو اس لیے یہ جھوٹ ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ دروگوئی ہے، اس کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. اس سے ذہن سازی وہ کرتے ہیں، ذہن سازی کرنے کے بعد پھر وہ پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی طریقہ واردات یہ ہے کہ بھائی پھر حملہ کر دو. یہ تو آپ اپنی افواج پاکستان کا، بہادر افواج کا، بہادر ایئر فورس کا، ان سپاہیوں کا، ان ایئر مین کا، ان سیلرز کا شکریہ ادا کریں صبح و شام کہ جنہوں نے دلیری کے ساتھ آپ کی ہوا، آپ کی زمین، آپ کا پانی، ساری سرحدوں کی انہوں نے حفاظت کی اور ڈنکے کی چوٹ پہ کی. مثال لے لیں، ایران بھی برابر کا ملک ہے اور ایران اسرائیل سے اتنا ہی بڑا ہے جتنا پاکستان سے انڈیا بڑا ہے. جی تو وہاں پہ دیکھ لیں کہ انہوں نے حملہ کیا ہے تو رباہا پوری سینئر لیڈرشپ 24 گھنٹے ایران کو سمجھ نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا. 24 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہے کہ اب وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے شکر ادا کریں، ہماری اللہ کے فضل سے بڑی بہادر افواج ہے. اور اعلان کیا ہوا تھا انڈیا نے، اور 14 دن لیے، 14 ڈیز. 22 اپریل کو یہ واقعہ ہوا ہے، 6 اور 7 مئی کی نائٹ کو انہوں نے اٹیک کیا. تو دے ٹک 14 ڈیز. تو آفٹر 14 ڈیز اور پھر اس کی بیک پہ رکھیں کہ جی 14 ڈیز میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم حملہ کریں گے. اور پھر رباہ دیکھیں پیچھے کہ جی کتنے سالوں کی تیاری. 14 سال سے مودی صاحب ہیں، تو مودی صاحب نے 45,000 کروڑ کے صرف رافیل لیے ہیں. 45,000 انڈین کروڑ، مطلب انڈین روپیز کے کروڑ بات کر رہا ہوں. تو اس کے انہوں نے 45,000 کروڑ کے رافیل لیے ہیں. پلوامہ میں انہوں نے کہا پلوامہ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی رافیل نہیں تھے اس لیے وہ ابھی نندن جو ہے وہ ادھر وہ گر گیا. ابھی رافیل لے کے آئے تھے تو اب وہ 5 سال بھی ڈال لیں تو 10 سال جمع، وہ جو 5 سال سے پلوامہ کے بعد تیاری کر رہے تھے، جمع جو 14 دن انہوں نے پاکستان کی فورسز کو ہائی الرٹ رکھا. کیونکہ دیکھیں جب ایک دشمن یہ اناؤنس کر دے کہ جی میں حملہ کروں گا اور آپ ایک ایسے ذمہ دار ملک ہوں کہ آپ ہوشیار بیٹھ گئے ہیں، تو پھر یہ کمال فن حرب ہے. مطلب یہ ملٹری ایکسلنس ہے کہ افواج پاکستان نے 14 دن اپنے رڈارز کے اوپر، اپنی سرحدوں کے اوپر، اپنے پانی کے اوپر نگاہیں جو ہے نا پلک نہیں جھپکی. اور ادھر آپ اڑے، مطلب ایسے انڈینز ہوا کے اندر آئے، اور جیسے ہی انڈینز ہوا کے اندر آئے تو آپ کے جب شاہین اوپر آئے تو پھر انڈین نظر نہیں آئے.
सेकंड्स के अंदर, मिली सेकंड्स के अंदर, मतलब दे वर टेकन टू टास्क। तो इमेजिन कि जी इसराइल एयरफोर्स की तरफ से आई, फिर ईरान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंपेयर दैट टू द एक्सेलेंस ऑफ योर आर्म फोर्सेस। मैं ये नहीं कह रहा कि जी उनकी बुरी है, मैं ये जरूर कहूंगा कि जी उनका ये फेलियर था। तो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी जो है क्या कहते हैं उसको, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस इतनी जबरदस्त कैसे थी। तो हर बुराई में, हर मुश्किल में भी एक फंडामेंटल आपके साथ जो है ना एक्सीलेंस होती है। और वो क्या होती है? वो ये होती है कि जी पाकिस्तान चूंकि दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है, तो आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस है। आपके जो सिपाही हैं वो इस टाइम पे, मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कि जी कुंदन बने हुए हैं। तो इसीलिए फिर पाकिस्तान ने नाम रखा था बुनियान मरसूस, जिसका मतलब था सीसा पिलाई हुई दीवार। तो आपकी आर्म फोर्सेस अल्लाह के फजल करम से इस टाइम पे एक सीसा पिलाई हुई दीवार है। और यही वजह थी कि जो टकराया बस फिर वो वापस ही गायब हो गया। हाँ, बस फिर अभी इस तरह का जिस तरह का प्रोग्राम कर रही हैं कि जी वो बिल आखिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने मान लिया, ये लो एनडीटीवी तुम भी ले लो, ये लो मिंट तुम भी ले लो, ये लो फला इंडियन चैनल तुम भी ले लो, अभी सारे इस खबर को फैलाओ। और वो यूट्यूब वाले को वैसे मैं शाबाश दूंगा कि जिसने ये वीडियो डाली है, कि उसने चलो व्यूज तो ले लिए होंगे क्योंकि क्योंकि दिल की तसल्ली के लिए गालिब जो थे वो तो फिर इंडिया पाकिस्तान दोनों के शायर थे ना। तो उनका बड़ा मशहूर है, उसी पे खत्म करते हैं कि दिल की तसल्ली के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बस ठीक है, उसके लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। और आपके प्रोग्राम खत्म करने से पहले मेरा मकसद किसी इंडियन जो ऑडियंस है उसको अपसेट करना नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए, उनका हमारा सुनना चाहिए। तो मैं किसी को मतलब रिडिक्यूल या किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी पोजीशन, अपने मुल्क की पोजीशन जो है वो जरूर बताने का हक रखता हूँ। थैंक यू।